बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। 2 अहम तरीन केसेस का फ़ैसला इसी हफ्ते आ रहा है, इस पे बात करेंगे। अगर आप ये काम करेंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। ये आर्मी चीफ ने 2 टोक ऐलान कर दिया है और क़यूम सिद्दीकी ने मेरा कंधा इस्तेमाल किया। ये असद तूर साहब ने क्या कह दिया है, ये सब आपको बताना है। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है आप प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, आपका ताउन भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी, और ठिठरा देने वाली सर्दी में बिस्तरों की तकसीम भी, गर्म कपड़ों की, जहाँ बच्चे काफ़ी तादाद में नमूनिया से मर रहे हैं बेचारे। तो बहुत एक एमरजेंसी की सी सिचुएशन है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। मैं इंतहाई अफसोस के साथ पहले आपके साथ 2 ट्वीट्स या 2 पोस्ट शेयर करना चाहता हूँ। ये वजाहत एस खान की एक पोस्ट है। चूँकि जलसा नवाज़ शरीफ का सियालकोट में बड़ा कामयाब, बल्कि कामयाब तरीन हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब भी उसमें थे, मरियम नवाज़ साहब भी वगैरह, तो बहुत बड़ा जलसा था। पिंडी में वो इतना बड़ा जलसा नहीं था। तो ये वजाहत एस खान साहब, ये वही जो वज़ीर आज़म हाउस में जब इमरान खान साहब बने वज़ीर आज़म, और उन्होंने वही शुरलियाँ छोड़ी, जी हम भैंसें बेच रहे हैं, हम गाड़ियाँ बेच रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भैंसें बेच दी, पता नहीं उसके बाद दूध का ख़र्चा उन भैंसों से ज़्यादा आ गया, तो गाड़ियाँ बेच दी। लेकिन सिर्फ जब मोहम्मद बिन सलमान आए और जितनी गाड़ियाँ 300 लग्जरी गाड़ियाँ जो किराए पे दी, उनका किराया उन गाड़ियों की कीमत से बढ़ गया। तो ये फ़हम व फरासत है इन लीडर की, ये और ऐसे सियासतदानों की। और ये वजाहत एस खान साहब जनाब लेट लेट के वाशरूमों के उसमें भी लेट लेट के ये वीडियो बना रहे थे, ये बहरूपिया। और वो दुश्मन पाकिस्तान कह रहा है कि सियालकोट द सिटी that has given us footballs and Khaja Asif, and that is about it, should have been lost to India in 65। अब आप इसकी पाकिस्तान दुश्मनी देखें इस बेगैरत इंसान और बेशरम इंसान की। वो कहता है कि ये काश कि ये इंडिया इस पर कब्ज़ा कर लेता 65 में सियालकोट पर। अब ये हालात हैं इन पाकिस्तान दुश्मनों के, इन वतन दुश्मनों के, इन धरती के दुश्मनों के ये हालात हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए। अब आप एक दूसरे बेशरम को सुने, मुईद पीरज़ादा को। वो कहता है कि इफ़ माई फादर वर अलाइव आई वुड हैव आस्क्ड हिम व्हाई यू डोंट immigrate to any western country in 1957 after your MBBS from Dow Medical College, why you made us suffer under a fake identity that has no future। अगर मुईद पीरज़ादा साहब कहते हैं कि अगर मेरे वालिद ज़िंदा होते तो मैं उनसे पूछता कि आप 1957 में किसी वेस्टर्न कंट्री में क्यों नहीं चले गए, हमें आपने फ़ेक आइडेंटिटी दी, आप पाकिस्तान में क्यों रुके रहे हैं। ये अपने वालिद साहब से पूछते, ठीक हो गया ना। ये वो बंदा है भाई। आप अपने वालिद साहब से ये ना पूछते कि अगर वो ज़िंदा होते वो आपके मुंह पर जूता ना मारते कि जब मैं मिडल ईस्ट में इंतकाल कर गया तो आप प्रॉपर्टी के कागजात पर मेरा अंगूठा लगवा रहे थे और वहाँ कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी फुटेज में आपको देख लिया गया और आप वहाँ पे धर लिए गए और फिर पुरानी इस्टेब्लिशमेंट आपको छुड़वा के लाई। ये आपकी असलियत है। तो वालिद आपके मुंह पे जूता ना मारते कि तू 2 नंबर आदमी है, तू तो मेरा अंगूठा लगवा रहा था उन कागजात पर प्रॉपर्टी। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक ऐसा बेटा, पिछले दिनों मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हुई, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, सारी रात में कभी एक हॉस्पिटल में तो हम की कभी दूसरे हॉस्पिटल में, तो ये भागता रहा। आप यकीन कीजिए मैं ख़ुद शुगर पेशेंट हूँ। मुझे को तकरीबन 24 घंटे से खाना पीना याद नहीं था। संभल गई वालदा, आपने दुआएं की, अल्लाह ताला ने करम नवाजी की और फिर वो ठीक हो गई। उसके बाद मुझे कुछ होश आया। देखने वाले रिश्तेदार दोस्त ये कहते थे भाई ये ख्याल करें, इसका ज़्यादा ख्याल करें मेरी तरफ, जो मेरी हालत थी। तो वालदैन अगर इतनी बड़ी नेमत होते हैं, इतनी बड़ी रहमत होते हैं, अगर उन पे इस बेशरम को वालिद फौत हो गया,
یہ مرحوم والد کی ڈیڈ باڈی پر آنسو بہانے کے یا افسردہ ہونے کے بجائے یہ پراپرٹی پر یہ معید پیرزادہ ان کے انگوٹھے لگوا رہا تھا۔ یہ اصلیت ہے ان لوگوں کی۔ آج کہتا ہے اگر والد زندہ ہوتا تو میں ان سے پوچھتا کہ آپ کسی ویسٹرن کنٹری میں کیوں نہیں چلے گئے تھے، آپ نے ہمیں پاکستان میں کیوں نہیں رکھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستان نے پہچان دی، جن کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے ثوابدیدی فنڈز میں سے 19-20 کروڑ تو ایک دفعہ ملے ان کی۔ اب یہ ایک پیپر جو ہے نا وہ فرحان ورک صاحب نے اپنا لگایا ہے ایکس پر، یہ آپ کے سامنے بھی ہے اس کی تفصیل۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بھی یہ لیتا رہا ہے بے شرم آدمی، ٹھیک ہے نا، معید پیرزادہ۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کیجئے، آج تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں بھئی جو وجاہت احسان خان نے کہا ہے اور جو عمران خان نے کہا ہے وہ تحریک انصاف کا آفیشیل ورژن نہیں ہے، وہ ہمارا بیان نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ کا بیان نہیں ہے تو یہ شاندانہ گلزار جو آپ کی تحریک انصاف کی آج بھی ایم این اے کی امیدوار ہیں، شاندانہ گلزار، یہ ذرا یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہی تھی، یہ دیکھیں۔ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اگر خان نہیں تو خدا نخواستہ پاکستان نہیں۔ یہ ان کی اصلیت ہے، یہ ان کی تربیت ہے، یہ ان کی۔ اب آپ دیکھیں ادارے آج چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا چاہے وہ جی ایچ کیو ہو، حافظ صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، ادارے ایسے لوگوں کو پنپنے دیں گے دوبارہ، ایسے لوگوں کو آنے دیں گے دوبارہ۔ اسی وجہ سے اپنا آرمی چیف صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اگر یہ جو ملک ہوتا ہے، یہ جو دھرتی ہوتی ہے، یہ ماں جیسی ہوتی ہے، ماں باپ، تو اگر آپ باپ اور ماں کو کوئی گالی دینا شروع کر دے، کوئی گالی بکنا شروع کر دے تو ہم اس کو آزادی اظہار رائے سمجھیں گے۔ اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آج آرمی چیف صاحب کا بیان بہت وائرل ہوا ہے، اور آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ ریاست ماں کی مانند ہوتی ہے، کبھی اچھی حالت میں ہوگی، کبھی بری حالت میں۔ اگر ماں بیمار ہو تو کیا آپ اسے چھوڑ دیں گے یا کہ پھر اس کی صحت و صفائی کا بندوبست کریں گے؟ جو لوگ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں خوشی سے چھوڑیں، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑیں، یعنی واپس نہیں آئیں گے، ان کے لیے دروازے بند ہوں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اچھے وقت میں وہ تو واپس آئیں اور برے وقت میں پاکستان کو چھوڑ جائیں۔ بالکل زبردست بات کی ہے۔ آج کل کچھ یوتھیوں اور یوتھنیوں کو بخار چڑھا ہوا ہے، جن کو ملو نا کہتے یہ پاکستان کوئی رہنے کی جگہ ہے، پاکستان کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ویسی جگہ ہے۔ یہ ایسے کوئی لانتی کردار ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، کہ جن کو اس ملک نے پہچان دی ہے، جن کو اس مٹی نے پہچان دی ہے۔ یقین کیجئے مجھے یہی جنرل فیض نے 2 مرتبہ اغوا کیا۔ اللہ گواہ ہے، اپنے ملک کے خلاف، اپنے قوم کے خلاف کچھ دوستوں نے مجھے آفر کی اسائلم کی وہاں پر کہ جی ہم آپ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں ارینجمنٹ۔ میں نے انتہائی شکریہ کے ساتھ، میں نے ان کا آج تک ممنون ہوں، انہوں نے میرے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ لیکن مجھے کوئی 1-2 دوستوں نے بتایا تھا کہ اسائلم آپ اگر لیں تو آپ کو اپنے ملک کے خلاف کچھ بولنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کروں گا، بھلے مجھے کوئی مار بھی دے یہاں پہ، یہ نہیں ہو۔ کچھ کم از کم کچھ انسان میں ماں کی گود کی تربیت ضرور ہونی چاہیے۔ ان کی یوتھیوں کی ماں کی گود کی تربیت بھی فارغ ہو گئی ہے، جیسے ان کا اپر چیمبر فارغ ہے۔ یہ اتنے احسان فراموش لوگ ہیں۔ میں وہ دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو یا فوٹو وائرل ہوئی تھی، اور وہ میاں نواز شریف صاحب کے والد میاں شریف صاحب کی تھی، میاں محمد شریف کی۔ وہ شوکت خانم کی اناگوریشن سرمنی میں بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے 50 کروڑ روپے شوکت خانم کے لیے دیے۔ 50 کروڑ روپے، 70 کروڑ کی ٹوٹل بنی، جس میں 50 کروڑ روپے شریف فیملی نے دیا یا نواز شریف کے والد نے دیا یا نواز شریف نے دیا۔ 70 کروڑ روپے کی ٹوٹل بنی اور 50 کروڑ روپے انہوں نے دی۔ وہی والی بات ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ انہوں نے جتلایا آج تک بھی نہیں ہے، لیکن یہ اب اس کے بعد دیکھو
تو انہوں نے جس طرح سے اپنی تربیت کی ہوئی ہے، وہ جی فلاں کرپٹ، وہ جی فلاں ڈاکو، وہ فلاں چور، وہ یہ ہے وہ ہے، لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ $1.8 ملین ٹوٹل جو ہے نا کاسٹ ہے ان ایون فیلڈ کی اپارٹمنٹس کی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بوزنیا میں $8 ملین انہوں نے دیے، اور یہاں پر 50 کروڑ روپے، یعنی شوکت خانم کل بنی 70 کروڑ کی، جس میں 50 کروڑ۔ مجھے یاد ہے، میں آپ کو بتاؤں، اسحاق ڈار صاحب میرے انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں، مجھے آف دا ریکارڈ بھی بتایا، بھئی خان صاحب نے اپلیکیشن دی تھی اس وقت نواز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، کہ جی میرے پاس پلاٹ نہیں ہے، میرے پاس گھر نہیں ہے، مجھے ایک پلاٹ آپ عنایت فرمائیں۔ تو انہوں نے ایک پلاٹ دے دیا، حالانکہ جھوٹ بولا کہ ان کے پاس گھر تو تھا زمان پارک والا، بعد میں کہتے ہیں وہ میرے والد صاحب کا تھا۔ بھائی آپ کا ہی تھا، ٹھیک ہے نا، آپ ان کے پتہ نہیں اکلوتے بیٹے تھے جو بھی، تو وہ گھر تو ان کے پاس تھا، لیکن وہ ڈار صاحب کہتے ہیں جناب انہوں نے اپلیکیشن دے دی اور نواز شریف صاحب نے ان کو پلاٹ دے دیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں ایک دوسری اپلیکیشن لے کہ جی آپ ایک دوسرا پلاٹ بھی مجھے دیں، کیونکہ ایک کو بیچ کے میں دوسرے پہ گھر بناؤں گا۔ آج یوتھ یہ کہتے ہیں عمران خان کو تو اللہ نے ہر سب چیز دے دی تھی، وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا اور پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے اسے ضرورت کیا تھی، یہ نہیں پتا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے اور جھوٹ بول کے مانگ رہا ہے کہ میرے پاس ایک پلاٹ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، لہذا مجھے پلاٹ دیں۔ جب پلاٹ ایک مل گیا انہوں نے کہا جی مجھے دوسرا بھی دے دیں، ٹھیک ہے نا جی، مجھے دوسرا بھی دیں کیونکہ میں ایک کو بیچ کے دوسرے پہ بناؤں گا۔ اب پتہ نہیں وہ ایک کو بیچ کے دوسرے پہ کدھر بنایا یا نہیں بنا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صورتحال ہے ان کی، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی 2 اہم کیسز کا فیصلہ ہونے لگا ہے، اور 2 اہم کیسز کون سے ہیں بھائی؟ ایک سائفر کیس ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف، اور ایک توشہ خانہ کیس ہے جو نیب نے، میں دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ ایک توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا ہو چکی، وہ جج ہمایوں دلاور صاحب نے سزا دی 3 سال کی اور 1 لاکھ روپیہ جرمانہ جو میکسیمم سزا تھی۔ پھر اسی توشہ خانے کا کیس، اس کا کیس وہ جو گھڑیاں بیچی گفٹ، وہ نیب نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا، وہی کیس وہ نیب نے اٹھا لیا اور نیب نے اس کا ایکشن لے لیا، اور اب وہ بھی بشرا بی بی اور عمران خان دونوں کے خلاف ہے وہ کیس بھی وائنڈ اپ ہونے لگا ہے، بالکل آخری مراحل میں ہے، کسی بھی وقت اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ سائفر کیس کی آج سماعت تھی، پھر عمران خان جج پر چڑھ دوڑے، پھر عمران خان نے وہاں شور شرابہ، اور عمران خان کے وکلاء نے انہوں نے کہا جی ہم عدم اعتماد کرتے ہیں، ہمیں تو اعتماد ہی نہیں ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے اتنا شور شرابہ کیا، اتنا تماشا بنایا کہ جج کو کارروائی تھوڑے ٹائم کے لیے مؤخر کرنی پڑی یا معطل کرنی پڑی تھوڑے ٹائم کے لیے، اور پھر اس کے بعد کارروائی شروع ہوئی۔ تو ان کے وکلاء کو جرح کرنے کی بھی، کراس ایگزامن کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جج نے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ آپ نے عدم اعتماد کر دیا ہے، لہٰذا اب آپ کا جرح کا رائٹ ختم ہو گیا ہے، اب سرکاری وکیل جرح کریں۔ اب جرح جیسے کر رہے تھے، اعظم خان سے جرح ہو رہی تھی، وہی جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے، ان سے جرح ہو رہی تھی، تو پھر انہوں نے تماشا شروع کر دیا، شور شرابہ اور چیخنا شروع کر دیا، پھر تھوڑی کارروائی مؤخر کرنی پڑی۔ اب بہت سارے قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ جو 3 گواہ ہیں عمران خان کے خلاف، ایک اعظم خان ان کے پرنسپل سیکرٹری جو تھے، ایک سہیل محمود جو سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، اور ایک اسد مجید وہی جن کے بارے میں کہا گیا کہ جی ڈونلڈ لو نے ان کو کہا، ان تینوں کا سٹیٹمنٹ عمران خان کے خلاف آ گیا ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ بہت ہی اہم ہے عمران خان کو کہیں پر بھی پہنچانے کا۔ میں نہیں کہتا خام خواہ یا اس طرح کی میں بات نہیں کروں گا، لیکن ان کی اپنی بہن کہہ رہی ہے کہ یہ سزائے موت ان کو دی جائے گی۔ یہ آپ ذرا خود اپنے کانوں سے سن لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں۔ فیصلہ کیا ہونا ہے؟ سزائے موت۔ فیصلہ کیا ہونا ہے؟ سزائے موت۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے علیمہ خان صاحبہ کی زبانی۔ فیصلہ کیا ہونا ہے؟ سزائے موت۔ فیصلہ کیا ہونا ہے؟
سزائے موت ہونی ہے عمران خان کو، کیپٹل پنشمنٹ یا تو عمر قید ہوگی یا سزائے موت ہوگی اس سائفر کیس میں۔ اور خود جناب چونکہ ابھی شام میں بھی شام کا وقت تھا، اور یہ پھر جو ہے نا ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور ابھی جناب ان کی کراس ایگزامینیشن ہوگی، جرح ہوگی اعظم خان پر بھی۔ اگر آج کمپلیٹ ہو گئی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ تینوں پر آج ہی کمپلیٹ ہو گئی ہے، سہیل محمود پر بھی جو ایکس سیکرٹری خارجہ، اور ساتھ ہی اسد مجید پر بھی۔ اور اگر یہ جرح کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر 342 کا بیان ہوگا، اور 342 کا 343 کا جو بیان ہوتا ہے وہ ان جرح کے بعد ہوتا ہے، اور وہ کوشچن کیے جاتے ہیں اس ملزمان پر یا ملزم پر کہ جی آپ کے بارے میں اسد مجید نے یہ کہا، آپ کے بارے میں سہیل محمود نے یہ کہا، آپ کے بارے میں اعظم خان نے 25 گواہ بھگتے ہیں، فلاں گواہ نے یہ کہا، آپ اپنے ڈیفنس میں کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ آپ پیش کرنا چاہیں گے کچھ؟ آپ کے پاس کچھ پیش کرنے کو ہے تو وہ ملزم اگر پیش کرنا چاہے تو وہ بہت ہی امپارٹنٹ بیان، یہ جو 343 کا بیان ہوتا ہے 342 کا، اب اس کے بعد 342 کے بیان کے بعد کوئی ڈیفنس کا ان کا دوسروں کو دیں تو ٹھیک ہے، ان کو رائٹ دیں یا ان کو موقع دیں، ادروائز وہ فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک سے، مطلب اس اگلے ہفتے سے پہلے، اسی ہفتہ یا اسی ہفتے کے اختتام پر، الیکشن سے پہلے یہ دو، میں ایک تھوڑا سا ثاقب بشیر صاحب کے دو میں ٹویٹس بھی پڑھنا چاہوں گا۔ کورٹ رپورٹر ہیں، ان پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ان کو کچھ بھی آپ کہہ لیں، لیکن اچھے کورٹ رپورٹر ہیں تو وہ کہیں بریکنگ نیوز، سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جج پر عدم اعتماد کی درخواست مسترد، یعنی جج پر انہوں نے عدم اعتماد کیا، عدم اعتماد اس نے مسترد کر دیا۔ عدالت نے عمران خان کی لیگل ٹیم کو گواہوں پر جرح کرنے سے بھی یہ کہہ کر روک دیا کہ آپ نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ عدالت نے سرکاری وکلاء کو جرح کرنے کی ہدایت کی۔ کمیونٹی ہال کی بجائے عدالت جیل میں کسی اور جگہ لے جائی گئی ہے، جہاں پر اس وقت بھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے سرکاری وکلاء جرح کر رہے ہیں۔ اس میں جرح آج مکمل ہونے اور کل 342 کا بیان ہونے پر حتمی دلائل اور بہت جلد فیصلے کا امکان بڑھ گیا ہے۔ ان کی ایک دوسری پوسٹ دیکھیں، بریکنگ نیوز، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس اور عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ نیب کیس کے فیصلے 8 فروری سے پہلے آنے کے امکانات بڑھ گئے۔ اگر ہائی کورٹ سے سٹے نہ ہوا تو فیصلے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کارروائی حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ابھی بھی اڈیالہ جیل میں کارروائی جاری ہے، یعنی انہوں نے جب ٹویٹ کیا تو شام کا وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں کارروائی جاری ہے۔ اب آ جائیں اس اہم معاملے پر، یہ کیا معاملہ ہوا آج جب یہ سو موٹو لیا چیف جسٹس صاحب نے، 3 رکنی بینچ، محمد علی مظہر صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، تو ان 3 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں۔ تو خیر سے اسد علی طور صاحب پہنچ گئے کہ جی میں یہ اپلیکیشن واپس لینا چاہتا ہوں۔ اچھا وہ کیوں؟ 2021 میں، غالباً اگست 2021 میں یہ گئے وہاں پر، اور وہاں پر جناب چیف جسٹس صاحب، اس وقت تو چیف جسٹس نہیں تھے، قاضی فائد عیسیٰ سینئر جج تھے، ان کو یہ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن نے جناب وہاں پہ اپلیکیشن دی۔ اس اپلیکیشن پہ قیوم صدیقی صاحب کے بھی سائن تھے، اس پر اسد علی طور صاحب کے بھی، تو قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے سو موٹو لے لیا صحافیوں پر کہ تشدد ہو رہا ہے عمران خان کے زمانے میں۔ یہ 2021 کی بات ہے۔ جیسے انہوں نے سو موٹو لیا، انہوں نے نوٹسز کیے تھے کہ جناب اٹارنی جنرل کو بلایا اور پھر آئی جی کو، باقیوں کو جو ریلیونٹ لوگ تھے ان کو نوٹسز کیے کہ جناب یہاں سے ماشاءاللہ، پھر 5 رکنی بینچ بن گیا۔ ہیڈ کر رہے تھے اس وقت غالباً چیف جسٹس تو گلزار صاحب تھے، لیکن وہ ان کی عدم دستیابی پر ایکٹنگ چیف جسٹس سے عمر عطا بندیال، ان کی سربراہی میں، اور ساتھ اعجاز الاحسن صاحب، ساتھ منیب اختر صاحب، ساتھ جو ہے نا قاضی امین صاحب اور محمد علی مظہر صاحب، یہ 5 رکنی بینچ بنا۔
انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور ان کے جمال مندوخیل صاحب کے اس کے سارے کیس کو اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی کیس ادھر ٹرانسفر ہو گیا ہے. پھر بعد میں فیصلہ دے دیا کہ یہ سو موٹو کا جو اختیار ہے یہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے, صرف اور صرف یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے. چیف جسٹس ہی وہ لے سکتا ہے سو موٹو. اور پھر اس کے بعد کھو کھاتے میں وہ چلا گیا. صحافیوں کا جو اپلیکیشن تھی, جو وہ کیس چل رہا تھا, وہ کھو کھاتے میں چلا گیا. اچھا, اب اسد علی طور صاحب کیا فرما رہے ہیں, یہ کورٹ میں آج انہوں نے کیا کہا, یہ آپ ذرا سن لیجئے. کورٹ میں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے جناب کورٹ میں یہ کہا, جب قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ان کو بلایا تو اسد علی طور صاحب یہ سپریم کورٹ کی کارروائی کے دوران یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے قیوم صدیقی صاحب سے بھی بات کی ہے, میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, آپ یہ ذرا سن لیجئے. آنے لگا ہوں, آ جائیے. میں صرف یہ کہنے لگا ہوں کہ جو ان کی پریس ریلیز تھی آئی اسٹینڈ بائی اٹ, لیکن یہ جو پٹیشن تھی آئی فیلٹ آئی ایم ٹریپڈ ٹو سائن دس پٹیشن, سو آئی ایم جسٹ ودرائنگ فرام دس پٹیشن. آپ نے جھوٹا ایلیگیشن لگایا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ جھوٹا. نہیں, ہم کہہ رہے ہیں سوری ٹو سے, آپ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ ٹہلتے ہوئے آئیں اور کہیں کہ میں اب جا رہا ہوں, خدا حافظ. آپ ٹہلتے ہوئے آئیں. سوری, یہ بات اگر یا تو بولیے جھوٹا ایلیگیشن تھا, اگر سچا ہے ہم آپ کے بنیادی حقوق کو بنا پہ چھوڑیں گے. اسد طور صاحب ذرا سن لیجئے, اگر آپ پہ پریشر ہے اس کو وڈرا کرنے کا, ہم نہیں الاؤ کریں گے. نو وے آئی ایم ناٹ. اچھا, ہم کریں گے. آپ ہمارے پاس لے آئے نا ایک چیز, ہم دیکھیں گے اس کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پٹیشن جو سائن ہوئی میری, اس میں ڈفرنس کیا ہے, اس میں ڈرا کر رہا ہوں. ادروائز آئی اسٹینڈ بائی مائی ایلیگیشن, آئی اسٹینڈ بائی ایوری ورڈ آئی مینشنڈ ان مائی ایف آئی آر. ہمارا کام چھوڑ دیجئے, ٹھیک ہے, آپ نہیں کرنا چاہیں آپ تشریف رکھ لیں, ہم کام کروا, ہم پھر بھی بنیادی حقوق دلوا کے چھوڑیں گے. اسد صاحب اس میں کوئی فرق ہے جو دونوں آپ ایک سے وڈرا کرتے ہیں دوسرے کے اوپر؟ دوسرا ہے ہی نا ان کا, وہ تو ایک ہی پہ آپ نے سائن نہیں کیا کہہ رہے ہیں نا. یہ صاحب یہ جو ہے نا, اس وقت انہوں نے خود چیمبر میں جا کے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو اپلیکیشن دی, انہوں نے سو موٹو لے لیا, اور پھر اس کے بعد وہ سو موٹو جب ختم ہو گیا, وہ 5 رکنی بینچ نے اس وقت چیف جسٹس بندیال صاحب اور باقیوں نے تو وہ ختم کر دیا. اس وقت بڑی تنقید بھی کی بہت سارے لوگوں نے, یہ کیوں ختم کیا, اس وقت بڑے ویلاگ بھی ہوئے. آج اسد طور صاحب پہنچ گئے کہ جی اب اپلیکیشن دی, اور قیوم صدیقی صاحب سے, وہ ابھی میں آپ کو سنواتا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں قیوم صدیقی صاحب نے مجھے میرا کندھا استعمال کیا. میں یہ سپریم کورٹ میں بھی وہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ جی مجھے ٹریپ کیا گیا. مطلب اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اب اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کی بات ہوئی جیسے کوئی دودھ پیتا بچہ ہو کہ جی اس کو ٹریپ کیا گیا, اور قیوم صدیقی صاحب نے ٹریپ کر لیا ہے اور ان سے زور زبردستی جبری طور پہ اپلیکیشن سائن کروا دی. اور اس میں بھائی اگر ایک آدمی پر تشدد ہوا, اس سے بہترین موقع کیا ہو سکتا ہے, آپ اپلیکیشن کیوں, سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ان سے پوچھ رہے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان, کہ آپ پہ کوئی پریشر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹہلتے ہوئے آئیں, آپ کہیں جی میں تو واپس جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. اب وہ اپلیکیشن واپس نہیں ہوگی. اب ہم جو ہیں انسانی حقوق ان کو نافذ کرا کے رہیں گے. اسی طرح سے جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے ان سے پوچھا, جی مجھ پہ پریشر بھی نہیں ہے لیکن میں اس پہ سٹینڈ بھی کرتا ہوں, لیکن میں اپلیکیشن واپس لینا چاہتا ہوں کیونکہ قیوم صدیقی نے میرا کندھا استعمال کیا اور مجھ پر گن پوائنٹ پر وہ اپلیکیشن سائن کروا لی. یہ کیا کہہ رہے ہیں, اب آپ اندازہ کیجئے, یہ لیجئے. مجھے فیل ہوا کہ میرا کندھا یوز کیا قیوم صدیقی صاحب نے, کہ اس کے اوپر اٹیک ہوا ہوا ہے, اور قاضی صاحب صحافیوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں تو وہ اس کے اٹیک کو بھی دیکھیں گے, اور اٹیک بھی دیکھیں گے کہ اسد علی طور پہ ہے تو وہ فوراً آ جائیں گے اس معاملے میں. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف مجھے ٹریپ کر کے دستخط لیے, بلکہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی, جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, اب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, ان کو بھی ٹریپ کیا. اور یہ اس کا فائدہ ہم نے ڈس سروس کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے, ہم نے ڈس سروس کی پاکستان کی سپریم کورٹ کے لیے, ہم نے ڈس سروس کی جرنلسٹ کے لیے کہ ہم نے یہ پٹیشن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کورٹ میں جا کر دائر کی, بجائے اس کے کہ تھرو پراپر چینل ہم جا کے نیچے برانچ سے فائل کرتے. اور اس سے ہوا کیا, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں اس سازش میں
फौज, ISI और उस वक्त के जस्टिस उमरता बंदयाल भी, मेरा ये तासुर है, मुबैना तौर पर शामिल थे, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पे इसको एक्सप्लॉइट करके ना सिर्फ कि जस्टिस कादी फायजीसा को एम्बैरस किया, उनसे बेंच वापस लिया, उनसे ये केस हटाया, बल्कि उन्होंने आमिराना इख्तियारात मास्टर ऑफ द रोस्टम कह के चीफ जस्टिस की पोजीशन में डाल दिए। अगर उन्होंने उस वक्त गलत किया था तो वही चीज़ आज ठीक हो रही है ना, फिर आपको क्या मसला क्या है? आज तो आने देना, आप चीफ जस्टिस साहब इसका फैसला करेंगे और इंक्वायरी बिठा देंगे कि जी असद अली तूर के बारे में बताएं, इनको किसने जाके मारा था घर में, इन पर तशद्दुद किसने किया था। तो वही तशद्दुद की इंक्वायरी होगी और लोग सामने आ जाएंगे। और अगर सामने नहीं आएंगे, चलाएं तो सही ना, आप वो एप्लीकेशन वापस क्यों लेना चाहते हैं? मैंने सिद्दीकी साहब से पूछा, मैंने कहा कि सिद्दीकी साहब मुझे ये बताएं कि असद अली तूर साहब ये एप्लीकेशन वापस क्यों लेना चाहते थे? उन्होंने कहा ज़फ़र ये उनसे पूछो, वो ख़ुद, उनसे आपको पूछना चाहिए कि वो वापस क्यों लेना चाहते हैं। अच्छा, फिर मैंने उनसे एक दूसरा सवाल भी किया, मैंने कहा जी आप डिसअपॉइंट हुए हैं उनके इस अमल से? तो खैर उन्होंने मुझे एक जुमला कहा और साथ ये भी कहा कि नॉट टू बी कोटेड। तो जिसको नॉट टू बी कोटेड कहा मैं बिल्कुल नहीं कोट करूँगा। तीसरा जुमला उन्होंने कहा कि ज़फ़र मैं समझता हूँ यू आर अ जर्नलिस्ट, यू आर अ बोनाफाइड जर्नलिस्ट, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक सहाफ़ी हैं, आप एक सिक्का बंद सहाफ़ी हैं, और मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप उतना कुछ ही कोट करेंगे कि जितना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं सर से सिद्दीकी साहब मैंने उतना कुछ ही सर कोट किया जितना कुछ आपने मुझे बताया। आपने मेरे लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं हैरान हूँ किस तरीके से लोगों के चेहरे बदलते हैं, लोगों के मिजाज बदलते हैं, किस तरीके से कैसी सूरत हाल बदलती है कि जी चीफ जस्टिस को वो कह रहे हैं कि उनको भी वो ट्रैप किया। आज चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मैं तो दूध का दूध पानी का पानी करूंगा कि असद तूर को किसने मारा था। असद तूर साहब कहते हैं मैं अपनी एप्लीकेशन वापस लेने के लिए आया हूं। अब इससे मैं क्या नतीजा अखज़ करूं? आप ही करें जो नतीजा आपने अखज़ करना है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।